सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, पूरा सच ये है कि आने वाले वक्त में जहां बिजली के बिल परेशान करते हैं, जहां आपको बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतें परेशान करती हैं, जहां बढ़ती हुई महंगाई परेशान करती है, वहीं पर आगे आप शायद अब सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकेंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पहले तो सरकारी स्कूलों में आपको पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें बिल्कुल मुफ्त फराहम की जाती थी, लेकिन अब पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ से ये इंदिया दे दिया गया है कि आने वाले साल में यानी 2024-25 में जो है ये किताबें सरकारी स्कूलों को फराहम नहीं की जाएंगी। जी हाँ, अब फैसला अवाम को करना है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं वो गरीब अवाम के हैं, वो उन लोगों के हैं जो ज्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनको किताबें कॉपियां फ्री चाहिए होती हैं। लेकिन अब पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जाहिरी बात है कि पंजाब हुकूमत देनदार है और उनके जो है वो कई अरब रुपए जो है जब्त किए हुए हैं, जिसकी वजह से पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने ये फैसला किया है कि नेक्स्ट जो है वो कोई किताब प्रिंट नहीं होगी, और जो होगी वो आपको कीमत देकर खरीदनी पड़ेगी। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है कामरान अली ने, आइए देखते हैं, पर इस पर बात करते हैं। मुआशी मसाइल और पाकिस्तानी अवाम की बेचारगी, हुकूमती नौकस पॉलिसियों ने अवाम को चारों जानिब से घेर लिया है। जिसे कोई हुनर आता है इसके पास सरमाया नहीं, और जो पढ़ लिख जाता है इसे नौकरी नहीं मिलती। शायद हुक्मरान अवाम को कोई रिलीफ देने की बजाय यही सोचते हैं कि रिलीफ मिल कहां से रहा है ताकि उसे बंद किया जा सके। महंगाई के दौर में अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा होने जा रहा है। जी हाँ, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने मुफ्त किताबें देने से इनकार कर दिया है। जराये के मुताबिक पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने अगले तालीमी साल 2024 और 25 में सरकारी स्कूल्स के तुलबा को मुफ्त किताबें देने से इनकार कर दिया है। वजह यह है कि हुकूमत पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की 10 अरब की मकरूस है। साबिक वजीर तालीम मुराद रास की गलत पॉलिसियां गरीबों पर भारी पड़ गई। साबिक दौरे हुकूमत में 18 अरब की किताबें ठेकेदारों से छपवाई गई, जबकि हुकूमत ने 18 अरब में से सिर्फ 8 अरब अदा किए। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से महकमा एजुकेशन को लिखे गए मरासले में कहा गया है कि 10 अरब के वाजिबात अदा नहीं किए गए तो 2024 में मुफ्त किताबें नहीं छपेंगी। मुफ्त किताबें ना मिली तो सरकारी स्कूलों के 2.5 करोड़ बच्चे तालीम से महरूम हो जाएंगे। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने के मुताबिक पंजाब में सरकारी स्कूलों के तुलबा को सालाना फीकस 3000 की किताबें मुफ्त मिलती हैं। रवा साल फाइनेंस डिपार्टमेंट ने मुफ्त किताबों के लिए सिर्फ 3.5 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। मरासले में मजीद कहा गया है कि किताबों की छपाई के लिए ये रकम नाकाफी है। अगर मजीद रकम जारी ना हुई तो साल के आखिर तक किताबों की छपवाई मुमकिन नहीं होगी। और पाकिस्तान जहां कोई महंगाई का रोना रो रहा है, वहीं पर अब इनके बच्चों की तालीम भी ख्वाब बनकर रह जाएगी। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि 2.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे तालीम से महरूम हो जाएंगे अगर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है वो अपनी किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट सरकारी स्कूलों को फराहम नहीं करेगा। इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। हम जहां पर तालीमी यूनिवर्सिटीज के हवाले से प्रोग्राम करते हैं, जहां हम तालीमी स्कूल कॉलेजेस के हवाले से प्रोग्राम करते हैं और पूरा सच आपके सामने लेकर आते हैं, जब हमने बहावलपुर यूनिवर्सिटी का वाकया भी जो है वो यहाँ बयान किया तो बाकायदा तौर पर उस पर एक्शन लिया गया, और मैं गवर्नर साहब की बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारे प्रोग्राम में किए जाने वाली इस निशानदही पर मरासला जारी किया तमाम यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में, और बाकायदा इसके लिए जो है वो टीमें बनाई गई, वहां पर बाकायदा कमेटीज बनाई गई जिसमें खवातीन को नुमाइंदा हैसियत दी गई। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, और अगर सरकारी स्कूलों से हम स्टार्ट कर लें तो सरकारी स्कूलों में जो किताबें फराम की जा रही हैं, अगर वो छपेंगी नहीं या अगर छपेंगी तो वो भारी कीमत आपको अदा करके लेनी पड़ेगी, तो ये तो गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं पाएगा। और अगर गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगा तो हमारे मुल्क के पाकिस्तान में जो हम तरक्की के ख्वाब देख रहे हैं वो पाया तकमील तक कैसे पहुंचेंगे। तो आज का प्रोग्राम इसी चीज की एक कड़ी है कि मैं दोबारा से अपनी आवाज जो है वो आला हुकाम तक पहुंचाना चाहती हूं कि मेरे मुल्क के बच्चों का मुस्तकबिल दांव पर लगा है। 10 अरब रुपए आपके लिए कोई बड़ी रकम नहीं है। आपकी पंजाब हुकूमत अगर चाहे तो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को 10 अरब रुपए के वाजिबात अदा करके ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो अगली आने वाली 2024 और 25 की जो किस्त है वो वहां से ले सकते हैं, ये किताबें छप सकती हैं और बच्चों का मुस्तकबिल जो है सिक्योर हो सकता है। खुदा के लिए अपने पाकिस्तान को बेरारवी की तरफ लगने से, जहालत की तरफ लगने से बचा लीजिए। आला हुक्मरान जो है वो कोई होश के नाखून लीजिए ताकि हम भी ये कह सकें कि हमने तालीमी मेयार को बेहतर बनाने की
कोशिश की थी, अपना हिस्सा डाला था। कामरान अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेरे साथ मिलकर इन्होंने आवाज बुलंद की बहावलपुर यूनिवर्सिटी के हवाले से, कॉलेज यूनिवर्सिटी के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से। मेहनत करते हैं, चीजें हम निकाल कर जो है वो लेकर आते हैं, हमारी पूरी टीम की मेहनत होती है इसमें। कामरान साहब आप बताइएगा, ये एक नया मुअम्मा खड़ा हो गया है। आज जो मैंने पिछला प्रोग्राम किया है तो उसमें पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के हवाले से हमने जब वो खालिद साहब को भी जो है वो ऑन कॉल लिया था तो उन्होंने भी यही कहा कि अब तो हम इनको छापकर किताबें देने वाले नहीं हैं। तो अब मुझे ये बताइएगा कि अब क्या होगा, बच्चों का मुस्तकबिल का किस तरह से फैसला करेंगे? 10 अरब रुपए के पीछे पूरी कौम का मुस्तकबिल, बच्चों का मुस्तकबिल दांव पे लगा देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। डॉक्टर साहबा, अगर आपको कोई इंतजामी या कोई सियासी सीट मिल गई है और उस पर बैठकर अगर आपने कुछ अच्छे फैसले कर दिए हैं तो यकीनन उसके रिजल्ट दूर अंदेश होंगे और उसके फवायद भी होंगे। लेकिन अगर आपने अपनी सीट पर बैठकर ये सोचा है कि मैंने सिर्फ कमीशन ही लेनी है तो फिर हाल यही होगा जो हो रहा है। प्राइवेट लोगों को ठेका दिया गया किताबें छापने का, और वो किताबें किन्होंने पढ़नी थी? वो आम आदमी के बच्चों ने पढ़नी थी, वो किसी सियासी आका या किसी ब्यूरोक्रेट के बच्चे ने नहीं पढ़नी थी। क्योंकि आपको पता है प्राइवेट स्कूल वाले तो कहते हैं यूनिफॉर्म भी हमसे लें, किताबें भी हमसे लें, शूज भी हमसे लें, ट्रैक सूट भी हमसे लें। ये वो बच्चे हैं, ये वो किताबें हैं जो मेरे आम आदमी, जो इस कौम के आम आदमी के बच्चों ने पढ़नी थी। मामला कहानी यहां से शुरू होती है कि सरकारी मामलात में प्राइवेट लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है और प्राइवेट लोगों को कहा जाता है कि जनाब आप हमें ये टेक्स्ट बुक, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें जो हैं ये छाप कर दें। सही 18 अरब रुपए इसका बिल बनता है, जब हुकूमत तो इस पे जो है वो 8 अरब रुपए उनको पे करती है। यकीनन जब आप किसी को पैसे पूरे पे नहीं करेंगे तो वो आपका काम नहीं करेगा। यही हुआ, उन्होंने काम बंद कर दिया। इसके असरात बहुत खतरनाक हैं, ये मैं आपको बड़ा इसमें क्लियर बता दूं। इसके असरात इसलिए खराब हैं कि हमें शायद एक बंद गली में धकेला जा रहा है। उसकी वजह यह है कि मुआशी हालात तो हमारे पहले ही खराब हैं। पिछले प्रोग्राम में हमने बिजली पे बात की, और ये जो मैं बात आज आपसे कर रहा हूं ना, ये तो समझ लें कि इसका तो कोई हल ही नहीं है। ये तो सही समझ लें कि हमारे मुआशी कत्ल का जो है ना उसकी तैयारी की जा रही है। क्योंकि जो कौम पढ़ेगी नहीं, जो बच्चे पढ़ेंगे नहीं, यकीनन वो किसी गलत सरगर्मी में शामिल होंगे। अच्छा, आप क्या समझती हैं जो बच्चे मोटर मैकेनिक का काम सीखते हैं उनके उस्ताद बहुत अच्छे हैं, क्या उनको गालियां नहीं पड़ती वहां पर, उनको थप्पड़ नहीं पड़ते? आए रोज आप सोशल मीडिया पे वीडियोस देखती हैं। जब बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो फिर कुछ ना कुछ तो करेंगे, गली मोहल्ले में खेलेंगे या मोटर मैकेनिक के पास वो जाएंगे, कुछ ना कुछ तो वो करेंगे। अच्छा, अब इसमें मैं आपको बताऊं कि जब ये जो मामला, इसमें 18 अरब का बिल था, इसमें जो है वो हुकूमत ने 10 अरब जो मकरूज है इस वक्त, और वो कह रहे हैं कि आइंदा आपको किताबें हम मुफ्त नहीं फराम कर सकते। बिल्कुल ठीक है। इसमें साबका जो वजीर तालीम थे मुराद रास, कभी आपको इत्तफाक हुआ हो इनसे मिलने का? जब ये वजीर थे तो आप इनके कमरे के आगे से गुजर नहीं सकती, मिलना तो बहुत दूर की बात है। इनके बारे में ये सुना जाता था कि ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट अपने आप को समझते थे। अच्छा। और कोई शाही रियासत के ये बादशाह सलामत थे जब ये इक़्तिदार में थे। रहे कामरान साहब, मैंने कभी किसी से मिलने की कोशिश नहीं की। जिसने मिलना है वो मेरे प्रोग्राम में आकर यहाँ बैठे और यहाँ आकर बात करे, नहीं तो जवाब जो है वो टेलीविजन पे लेती हूँ मैं। अच्छा, मैं ना कहीं जाती हूँ और ना किसी के साथ। इसमें ये है, मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ। आपको तो पता है हमें किसी के साथ मिलना हमारे लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, हम तो मिल लेते हैं। मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूं कि अगर किसी की बच्ची को कोई प्रॉब्लम है, उसका एडमिशन नहीं हो रहा या इंतजामिया तंग कर रही है, तो वो जाके इनसे रिक्वेस्ट, क्योंकि वजीर थे ना, वजीर तालीम पंजाब थे मुराद रास साहब, इन्होंने ये जो है वो मामला किया। इन्होंने प्राइवेट लोगों को कहा, पॉलिसीज की वजह से भी जो है वो ज्यादा बिल्कुल ये सारा ये मामला हुआ है। अब देखिए, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ये कह रही है कि अब इस साल आपने माली साल में 3.5 अरब रुपए का बजट रखा है, जबकि पिछले साल 18 अरब रुपए का बजट था। अब ये 3.5 अरब रुपए में आप क्या करेंगे? मतलब एक 2 किताबें फ्री देंगे, बाकी खुद खरीदनी पड़ेंगी, क्या होगा? ये बहुत एक अजीबोगरीब सूरत हाल यहाँ पर हो चुकी हुई है। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये आम लोगों के बच्चे हैं, ये सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं। हमने अपने पिछले प्रोग्राम में ये लोगों को बताया था, बल्कि ये बड़ी पॉजिटिव बात है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमने प्रोग्राम में कहा था कि बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से उठाकर सरकारी स्कूलों में भेजा जा रहा है, क्योंकि वो एक्सपेंस ज्यादा है, लिहाजा लोग उधर मूव कर रहे हैं। अच्छा, अब लोग उधर मूव कर रहे हैं तो जब उधर लोग मूव कर रहे हैं तो जब उनको किताबें नहीं मिलेंगी तो वो कैसे मैनेज करेंगे? फिर वो सोचेंगे कि जी वो हम उधर पढ़ा रहे थे तो अब इधर लेके आए, अब अगला हम क्या करें, क्या मामला हम करें? हाँ। अच्छा, इसके ऊपर हमारी कोई मौशी पॉलिसी अभी तक तो सामने नहीं आई। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि अभी दौरे जदीद के साथ जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही है, लोग तो बहुत आगे चले गए हैं। लोगों ने अपना सिलेबस जो है ना उसको कंप्यूटर के अंदर फीड कर दिया और तमाम पढ़ाई जो है वो ऑनलाइन की जाती है। कई क्लासेस में हम देखते हैं बाहर के मुमालिक में वो तमाम काम ऑनलाइन होता है।
دیکھیں ایک تو ہمارے بھاری بستے ہیں اور اب تو بستے خریدنے کی ہمت بھی نہیں رہی اور نہ ہی اب کتابیں خریدنے کی ہمت رہے گی کیونکہ جو حالات ہو گئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. سسٹم وہی چل رہا ہے, ہم وہی الف بے پے پہ ہی اڑے ہوئے ہیں, ABCD پہ ہی اڑے ہوئے ہیں, وہی کتابیں, وہی سلیبس, وہی کچھ چلتا آ رہا ہے, وہ رٹا پالیسی چل رہی ہے. اخلاقی طور پر ہماری کوئی تربیت نہیں ہو رہی. لکیر کے فقیر, میں وہی بتا رہا ہوں, اخلاقی طور پر ہماری کوئی تربیت نہیں ہو رہی, اخلاقی طور پہ ہمیں نہیں بتایا جا رہا والدین کا کیا احترام ہے, اور دینیات اسلامیات کی کلاسز کو بہت کم کیا جا رہا ہے. تمام فوکس ہمارا, آپ نے سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیو وائرل ہوتے ہوئے دیکھی ہے جو جائیداد کے تنازع پر بالکل ایسا ہی ہے, بالکل مارا گیا, اور اس کے بعد یہ دیکھیں اگر کسی کی تربیت اچھی نہیں ہوگی تو وہ پھر یہ ریاکشن تو آئے گا وہاں پر, اور یہ کسی ایک گھر کا حال نہیں ہے, یہ تقریباً یہ تو ویڈیو سامنے آ گئی اور ہو گیا. ابھی تو جو بچے ہیں والدین مجبوری, جو بچے بلنگ کرتے ہیں, یہ جو سڑکوں پہ گھومتے ہیں, تعلیم کی کمی ہے, تعلیم کی بھی اور تربیت کی بھی, بالکل. تو تعلیم جس کے پاس جس معاشرے میں نہیں ہوگی, اور جہاں پر آپ تعلیمی معیار کو ہی ڈاؤن کرتے جا رہے ہیں 10 ارب کے پیچھے, کہ آپ نے بجٹ تعلیم کے لیے جو ہے وہ 3 ارب روپے رکھا, 3 ارب روپے میں آپ جو ہے وہ سارے لوگوں کو, اور کوئی سکول جو ہے وہ تربیت کے اوپر بڑھتی جا رہی ہے, کوئی سکول بھی جو ہے وہ تربیت کے اوپر کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سب یہ رٹا پالیسی ہے, آپ رٹے لگاتے جائیں, آپ ٹاپ کر جائیں, جی آپ نے ٹاپ کر لیا, اور آپ پوچھیں ماں باپ کی کیا شان ہے, ماں باپ کی کیا قدر و قیمت ہے, بہن بھائیوں کا کیا احترام ہے, تو وہ کسی اسٹوڈنٹ کو نہیں آتا. اسکولوں سے بچے بدتمیزی سیکھ کر آتے ہیں, گھروں میں آپ جتنا مرضی ان کو اچھا جو ہے وہ بچہ بنانے کی کوشش کر لیں, اسکول میں جو آنے والے بچے ہیں جو ان کی تربیت ہو رہی ہے, آپ کے بچے جو ہے وہ جتنے مرضی بڑے اسکول میں جا رہے ہو, وہاں جو بچے آ رہے ہیں اپنی تربیت لے کے, وہ بچوں کو بگاڑنے میں بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں. ترقی یافتہ قومیں جو ہے نا وہ سکلز پر بہت توجہ دیتی ہیں, وہ دیکھتی ہیں کہ بچوں کو کیا سکھایا جائے تاکہ وہ آگے آنے والے وقت میں ان کے کام آ سکے اور وہ کسی مقام پر پہنچ سکے. ہم ایک تو لگوا رہے ہیں رٹا, ہمارے تمام پرائیویٹ سرکاری اسکولوں میں رٹا پالیسی جاری, ایون کے کالجز میں بھی رٹے ہی چل رہے ہیں سارے, اور یہ سیمسٹر ہے, یہ نوٹس ہے, لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے سے نوٹس لے کے تیاری کر رہے ہیں, اور تیاری کرنے کے بعد وہ ٹیسٹ دے رہے ہیں اور وہ پاس ہو رہے ہیں, کوئی فرسٹ آ رہا ہے, کوئی سیکنڈ آ رہا ہے, مگر یہ تمام رٹا پالیسی ہے. فزیکلی طور پر, عملی طور پر ان کی کوئی تربیت نہیں کی جا رہی. اچھا, اب ہم آ جاتے ہیں, یہ جو کتابیں ہیں یہ غریب بچوں کو جو ملنی تھی اب بند ہوگی. اب ہوگا کیا, مطلب حکومت کے پاس تو پیسے نہیں ہیں, اب حکومت تو پیسے نہیں دے سکتی, تو اب کتابیں, حکومت کے پاس پیسے صرف جو ہے وہ تعلیم پہ خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے, بجلی کے جو ہے وہ بل ادا کرنے کے لیے بھی نہیں ہے, آپ کو پوری معاشی صورتحال آپ کی تباہی اور بربادی کے دانے میں آپ کو بتاؤں, پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ نہیں ہوتا؟ مجھے نہیں سمجھ آتی اس جملے کی کہ یہ جملہ جو ہے وہ اتنی آسانی سے کیسے بول جاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں اگر ہم اور میڈیا والے کیسے سہ جاتے ہیں یہ جملہ. میں آپ کو بتاؤں, آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ سندھ کے سرکاری اسکولوں میں لوگوں نے بھینسے اور بکرے باندھے ہوئے ہیں کیونکہ وہاں پر تعلیمی انتظامات نہیں ہیں. ویڈیوز وائرل بھی ہوئی, ایک وزیر بھی وہاں پر گئے, انہوں نے جا کے وہاں پہ وزٹ بھی کیا, ساری صورتحال تھی, دنیا نے دیکھا ہوا ہے. ابھی جب یہ ہو جائے گا نا کہ کتابیں نہیں ملیں گی تو آپ پریشان مت ہوں, پنجاب کے سرکاری اسکولوں میں بھی بھینسے باندھنے کا انتظام کیا جائے گا, کیونکہ جب بچے نہیں ہوں گے, وہ خالی ہوں گے, تو وہ بھینسوں کے لیے کھلا ماحول ہوتا ہے, اور وہاں پر بھی یہ تیاری ہوگی. اگر یہ اس طرح ہی صورتحال رہی تو یہ ہو جائے گی. دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ دور جدید میں آج کل کے جو بچے ہیں, چھوٹے بچے ہیں, ایک 4-5 سال کے جو بچہ چھوٹا ہے, اس کو آپ موبائل فون دیں, وہ آپ کے موبائل فون کا کوڈ بھی کھول دے گا, وہ کوئی گیم ڈاؤن لوڈ کرنی ڈاؤن لوڈ بھی کر لے گا, وہ اس کو سب کچھ, اس کو سارا معاملات فون کے, واٹس ایپ کے, ساری چیزیں اس کو پتا ہے. اچھا دیکھیں, ہمارا 5 سال کا بچہ یہ سارا کچھ کر رہا ہے, اور وہ دور جدید کے ساتھ جس طرح ٹیکنالوجی ہے وہ اس کو سمجھ بھی رہا ہے اور کر بھی رہا ہے, لیکن ہم اسے مواقع نہیں دے رہے. اچھا, وہ کرنا چاہ رہا ہے. اچھا, ہم اس کو کہہ رہے ہیں جناب الف انار بے بکری پڑھیں, بس یہ پڑھو. ہم اسے کیا کہہ رہے ہیں, ہم اس کے ہاتھ میں ٹیب نہیں دے رہے, لیپ ٹاپ نہیں دے رہے, اس کو بتا نہیں رہے کہ یہ پاسورڈ ہے, اس طرح آپ کھولو, اس پہ کام کرو. بہت کم سافٹ ویئر انجینئر سامنے آ رہے ہیں. ہوتا تھا, اب بے بلی ہو گیا ہے. اچھا چلیں, بے بلی ہو گیا, میں اپنے دور کی بات کر رہا ہوں جب بے بکری ہوا کرتا تھا. کوئی کہہ رہی نا بے بلی ہو گیا, بے بلی بے بلا, یہ سارا جو ہے وہ ہم ادھر ہی کھڑے ہوئے ہیں, ہم اس سے آگے نہیں آنا چاہ رہے. اور ہم نے, آپ دیکھیں, اگر ہمارے ملک میں تعلیم دیکھیں ایک بڑی اہم چیز ہے, اگر آپ پڑھیں گے نہیں تو آپ کا شمار ترقی یافتہ ممالک میں تو ہمارا پہلے ہی شمار نہیں ہوگا. عوام کو پڑھانا ہی نہیں چاہتے. دیکھیں, کہ پوری کوئی ہمیں بند گلی میں کی گئی ہے, بند گلی میں دھکیلا جا رہا ہے. کسی کے جو ہے وہ کہنے پہ کوئی بہت بڑی سازش ہے, یہ ایک عالمی سازش بھی اس کو آپ کہہ سکتی ہیں. بالکل ہے کہ ہمیں معاشی طور پر بھی ہمارا قتل کیا جا رہا ہے, اور اگر ہم کچھ پڑھ کے کچھ کر جائیں تو پھر بھی ہمارے ساتھ وہی حالات ہیں. دیکھیے, ہمارے پاس جو ہے وہ عرفہ جیسے بچے جو ہے وہ شامل ہیں, ہمارے پاس جو بہت ٹیلنٹڈ بچے ہیں, گولڈ میڈلسٹ ہیں, ہمارے پاس اتنا ٹیلنٹ ہے, پڑھے لکھے بچے, OA لیولز میں ٹاپ کرنے والے بچے جو ہے وہ پورے جو ہے وہ دنیا میں ہمارے شامل ہیں. ہمارے بہترین ڈاکٹرز جو ہے وہ پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں, انجینئرز ہیں, پائلٹ خواتین ہیں, اور پتہ نہیں کتنے زیادہ لوگ پاکستانی جو ہے وہ باہر کے ملکوں میں جا کر جو ہے وہ بہترین کارکردگی دکھا رہے ہیں.
لیکن ہمارے ملک میں فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا میں ہے. آپ کو تھوڑا پریشان ہو گئے ہیں لوگ, اور اب آگے آنے والے وقت میں سرکاری اسکولوں سے کتابیں بھی اڑا دی انہوں نے. میں آپ کو تھوڑا بتاؤں کرنا کیا چاہ رہے ہیں, میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں اور کر کیا گئے ہیں, اب تو کیا کرنا چاہ رہے ہیں, تو کر کیا گئے. ہمارے ملک کا آپ بتا رہی ہیں کہ ہمارے ملک میں قابلیت موجود ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میرا اپنا, چونکہ میں ایجوکیشن رپورٹر بھی ہوں, میری اپنی بھی اس پہ میں نے تجزیہ کیا ہوا ہے, میں نے ساری اس پہ رپورٹس تیار کی ہوئی ہیں. جتنے بچے ٹاپ کرتے ہیں, جتنے بچے پوزیشنز لیتے ہیں, وہ تمام کا تعلق 90% سرکاری اسکولوں سے ہوتا ہے. سرکاری اسکولوں سے. وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں, وجہ یہ ہے کہ ان بچوں نے ایک تو غربت دیکھی ہوتی ہے, ماں باپ کی سختی دیکھی ہوتی ہے, وہ کوئی برگر بوائے نہیں ہوتے, وہ کچھ بننا چاہتے ہیں, وہ کچھ ان کے اندر لگن ہے, ان کے اوپر پریشر ہے, ماں باپ کی توجہ ہے ان کے ساتھ. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے جو لیڈ کلاس کی فیملیز ہیں وہ بچے پڑھنا نہیں چاہتے یا پوزیشن لیتے ہوں گے, مگر ان کو انوائرمنٹ ایسی ملی ہوئی کہ آزادی بہت زیادہ ہے, مطلب جو مانگا مل گیا, نو پرابلم. یہاں پر دیکھا جاتا ہے ماں کہتی ہے بیٹا پڑھ لے, تو پڑھ لے گا تو یہ تجھے بائک ملے گی, تو بائک خرید لے گا, تو گھر بنا لے گا. خواہشات ساتھ جڑی ہوئی ہیں, جب آپ کے ساتھ خواہشات جڑی ہوتی ہیں نا, پھر آپ کر گزرتے ہیں, پھر آپ نے کرنا ہوتا ہے. تو جب آپ کو تمام تر چیزیں, آسائشیں, گاڑی, گھر, بنگلہ, ہر چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے, تو پھر پڑھنا ایک فارمیلٹی ہے کہ اگر آپ پڑھ کے آگے نہیں بھی جائیں گے تو آپ کے والد کا بزنس ہے, آلریڈی آپ سنبھال لیں گے, آپ کو کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن جو عام گھر, جن بچوں کی یہ کتابیں بند ہوئی ہیں نا, وہ بچے پوزیشن ہولڈرز تھے, ہمارے مستقبل کے. یہ میں آپ سے کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے, یہ 1000% درست بات ہے کہ وہ بچے جن کی یہ بکس بند کر رہے ہیں, یا جس پہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ, وہی پڑھنے والے بچے ہیں, وہی ہماری کل کو آنے والے ملک کا مستقبل ہے, انہوں نے پوزیشن حاصل کرنی ہے, انہی میں سے انجینئر نکلیں گے, انہی میں سے ڈاکٹرز نکلیں گے. یہ پلاننگ دیکھ لینا کہ آپ نے اپنے ایجوکیشن سسٹم کو کیسے جو ہے وہ, کبھی میرے پاکستان کا ہر شہری جو ہے, دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ ہمارا تو تمام, ہمیں تو لگی ہے آہستہ آہستہ تمام سسٹم ہی ہائی جیک ہوتا جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ یہ دیکھنے کی بجائے, ابھی تو نگراں سیٹ اپ ہے, ہم کسی سے کیا گلا شکوہ کریں, بھائی کوئی گورنمنٹ یہاں ٹکے یا کسی کو ٹکنے دیا جائے. میں آپ کو تھوڑا بتاؤں, ابھی صورتحال یہ ہے کہ ابھی ہم میں یہ ذاتی طور پہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ حکومت بجائے یہ پالیسی بنائے کہ ہم عوام کو ریلیف کیسے دیں, حکومت دن رات یہ سوچ رہی ہے ان کو ریلیف مل کہاں سے رہا ہے. آپ نوٹ کر کے دیکھ لیں, صحیح کہہ, آپ دیکھ لیں, آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. اچھا کتابیں مفت مل رہی ہیں, مفت علاج ہو رہا ہے, مفت علاج ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, بند کریں اس کو. بل کم آ رہے ہیں, کیوں کم آ رہے ہیں, اس کو زیادہ کریں. گیس آ رہی ہے ان کے گھروں میں, کیوں آ رہی ہے, بند کریں اس کو. کیوں گیس آ رہی ہے, بل زیادہ کریں. پانی آ رہا ہے, کیوں آ رہا ہے, پانی کی ٹیوبویل کی ٹائمنگز کو کم کریں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, آپ اگر دیکھا جائے تو یہ ہمیں ٹائٹ کیا جا رہا ہے, روز بروز کیا جا رہا ہے. ہم ذہنی طور پر بھی تمام لوگ, میرے ساتھ جتنے ہمارے طبقے سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, وہ کوئی خوش نہیں ہے, وہ تمام لوگ جو ہے وہ ٹینشن میں ہیں اس وقت. حالات کو مینج کرنا, اور تمام جو درمیانے درجے کے لوگ ہیں وہ جگاڑ پہ اس وقت جو ہے وہ چل رہے ہیں. ہر بندے نے جگاڑ لگایا ہوا ہے کہ یہ کر لوں گا تو یہ جگاڑ ہو جائے گا, یہ کر لوں گا تو یہ. اب یہ ایک ذریعہ تھا بچوں کی پڑھائی کا, تعلیم کا, ایک سہولت تھی کہ چلیں جو سرکار سے بکس مل جاتی تھی, 20 روپے مہینے کی فیس تھی, چلے بچے پڑھ تو رہے ہیں, معاملہ چل تو رہے ہیں, چلے جیسے تیسے بھی ہوتا ہے, میٹرک یہاں سے کراتے ہیں, پھر کسی اور کالج میں کسی اور جگہ پر دیکھتے ہیں. اور میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا ہے کہ یہ وہ بچے ہیں جو واقعی ہی پوزیشن ہولڈرز ہیں, اور آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, زیادہ تر جو پوزیشنز لی ہوتی ہیں وہ سرکاری اسکولوں کے بچوں نے لی ہوتی ہیں. حال ہی میں برین آف لاہور کا مقابلہ بھی ہوا تھا, اس میں بھی جو بچی فاتح آئی تھی وہ کلندر پورہ کے ایک سرکاری اسکول سے اس کا تعلق تھا, اور اس میں تقریباً 400 اسکولوں کے بچوں نے حصہ لیا تھا برین آف لاہور میں. اور وہ بچی انگلش میں جو ہے وہ پہلے نمبر پر آئی تھی, اور اس کا تعلق ایک سرکاری چھوٹے سے کلندر پورہ کے ایک اسکول کے ساتھ اس کا تعلق تھا. وہ کوئی بہت بڑے کسی پرائیویٹ اسکول کی بچی نہیں تھی, یا اس کی کوئی 50,000 روپیہ مہینہ فیس نہیں تھی, وہ 20 روپے دے کے پڑھنے والی بچی تھی. اور یہ آپ جو بند کر رہے ہیں, یہ وہی بچیاں ہیں, یہ وہی بچے ہیں میری قوم کے جنہوں نے پڑھنا ہے, اور جنہوں نے پڑھ کے, جن کے پیچھے خواہشات جڑی ہیں, ماں باپ کی دعائیں جڑی ہیں, جنہوں نے کسی مقام پہ پہنچنا ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ کسی مقام پر پہنچے تو خدا را اس کو جو ہے وہ بحال کریں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کامران صاحب, بجلی کے بلوں کا بوجھ عوام پہ, غربت سے تنگ آئی عوام پر جو ہے وہ مہنگائی کا بوجھ, پھر پیٹرول کا بوجھ, سارے بوجھ تو عوام پہ ڈال دیے, اس کے بعد بھی ان کے پاس اتنے پیسے اکٹھے نہیں ہو رہے کہ یہ حکومت چلائیں. تو پھر یہ اپنے محکمے اور اپنے اداروں میں بیٹھے ہوئے اعلیٰ سرکاری افسران جو ہیں ان کی مراد بند کر دیں, ان کو سیٹوں سے ہٹا دیں, اور چھوٹے جتنے افسران ہیں جن کی کم تنخواہیں ہیں ان سے جو ہے وہ ادارے چلا لیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو بکس والی کہانی ہے نا, یہ کافی عرصے سے چلتی آ رہی ہے. بجٹ کم کرے نا, آپ کے اداروں پر آپ جو ہے وہ مختلف محکموں پر اتنا بجٹ جو ہے وہ خرچ کر رہے ہیں. آپ کا پی ایچ اے, آپ کا واسطہ ہے, آپ فضول پیسے جو ہے وہ وہاں ضائع کر رہے ہیں. کرپشن بے تحاشا جو ہے وہ ان محکموں میں چھائی پڑی ہے. آپ کا LWMC ہے, اتنے اربوں خربوں روپے کا بجٹ ان کو دے رہے ہیں, اور تعلیم کے لیے آپ بجٹ نہیں رکھ رہے. میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں
کہ یہ جو کہانی ہے نا ایجوکیشن کی اور یہ بکس کی، یہ تھوڑی پرانی ہے. پہلے کاغذ مہنگا ہوا تھا تو پھر ایک دفعہ اسی تعلیمی نصابی جو سرگرمیاں اس کے اوپر زوال پہلے بھی ایک دفعہ آ چکا ہے. جب کاغذ مہنگا ہوا تو کتابیں اور کاپیاں بھی مہنگی کرنی پڑ گئیں. ابھی میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ جو بکس ہیں، اگر آپ ایک نوٹیفیکیشن جاری کریں نا پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے، ہم ہر طرح کی جو پبلش ہے اس کو بند کر رہے ہیں اور ہم جو پرائیویٹ اسکول ہیں وہاں کی بھی کتابیں نہیں چھاپ رہے، تو پھر دیکھیے گا کیسے طوفان آتا ہے، کیونکہ وہاں پر بیوروکریٹس کے بچے پڑھتے ہیں، ان کو بکس نہیں ملیں گی تو طوفان آ جائے گا. ابھی ہم بات کر رہے تھے بجلی کی، تو میں آپ کو بتاؤں کہ بجلی کا بل ہمیں مہنگا کیوں دینا پڑ رہا ہے، یونٹ کیوں دینے پڑ رہے ہیں زیادہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس بندے نے پالیسی بنانی ہے نا اس کی اپنی بجلی فری ہے، تو وہ کیسے پالیسی بنائے گا کہ جناب میں وہ تو پیسے نہیں دے گا، وہ کہے گا سارے جائیں باہر میں. وہ کسی بھوکے کی وہ کیسے کرے گا؟ یہ جو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے انکار کر دیا ہے کہ میں کتابیں نہیں دے رہا یا میرا بل آپ لوگ دیں، اس میں مجھے بتائیں کسی بیوروکریٹ کا کوئی عمل دخل اس میں رک رہا ہے؟ کسی کی زندگی کو فرق پڑ رہا ہے؟ اگر فرق نہیں پڑ رہا تو عام آدمی کے ساتھ یہ ظلم ایسے ہی ہوتا رہے گا، یہ اس کو آپ روک نہیں سکتی. اور دیکھیں بجلی کی پالیسی بنانے والا جو وزیر ہے یا اس کے نیچے ایکس سی این ایس ٹی او، تھوڑی بہت آپ یہ دیکھیں سرکاری ہسپتالوں کے بہت برے حالات، اگر آپ کا تعلق ہے نا، اگر آپ دوائیاں بند کر دی گئی ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، غریب آدمی کو باہر سے دوائی لانے کے لیے جو ہے وہ پرچیاں لکھ کے دے دی جاتی ہیں، یہ ہو رہا ہے یہاں پہ. اگر آپ کا لیسکو سے کہیں بھی تعلق ہے نا، اگر آپ لائن مین ہیں، میٹر ریڈر ہیں، ایون کہ آپ پی این بھی ہیں وہاں پر، تو آپ کو بجلی فری ہے. تو جب آپ کو بجلی فری ہے، آپ کے سربراہ کو بجلی فری ہے، تو وہ کیسے یہ پالیسی بنائیں گے کہ سب لوگ بل دیں؟ تو یہ رواج تو نہیں قائم ہوگا کہ سب لوگ بل دیں، پھر وزراء کیسے بل دیں؟ تو یہ چیزیں تو پھر اس طرح ہی چلیں گی جیسے یہ چل رہی ہیں. یعنی پاکستان میں آپ کو یا تو سرکاری نوکری پہ ہونا چاہیے یا پھر آپ کو کوئی وزیر ہونا چاہیے، اس کے علاوہ تو اس سے نیچے تو پاکستان کی غریب آدمی کا تو ہے تو اس ملک کا المیہ ہے کہ یہاں پر اگر انصاف کی بات کریں تو لوگوں کو طریقے جو ہے وہ عدالتی نظام کے اوپر، لوگ یہاں پہ بڑے خوش ہیں، بالکل ایسے ہی ہے، بہت خوش ہیں. ایک سرکاری افسران جی بالکل اور ایک آپ کے منسٹر، بالکل ایسے ہی، اور اس سے اوپر جو اس سے اوپر لوگ. ابھی دیکھیں میں تھوڑا آپ کو بتا دوں کہ جب آپ، میں نے جیسے پروگرام کے شروع میں بھی کہا کہ جب آپ کو کوئی انتظامی یا سیاسی عہدہ ملتا ہے تو اگر آپ درست فیصلے کریں گی تو تاریخ اس کو یاد رکھے گی کہ یہ کسی شخص نے درست فیصلہ کیا تھا اور یہ اس کا فائدہ جو ہے وہ تا حیات ہوتا رہے گا. آپ یہ بات کر کے مجھ پہ جو وہ بوجھ ڈال دیں کہ میں ابھی سرکاری افسران کے حوالے سے جو بات کر رہی ہوں کہ ان کو جو مراد دی گئی ہیں یہ بند کر دیں، اور میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر جو ہے وہ لوگ لکھ رہے ہیں کہ آپ وزیر اعظم بن جائیں. میں کہا ہاں جی اب نیکسٹ بس یہی رہ گیا ہے کہ میں ہی جو وزیر اعظم بن جاؤں، ہر چیز پر جو ہے وہ میں نے ہی آواز بلند کرنی ہے، میں نے ہی عوام کے لیے جو ہے وہ آواز اٹھانی ہے. ڈاکٹر صاحب وزیر اعظم بننے کے لیے آپ کو بڑے لمبے چوڑے پیسے چاہیے، آپ ایسے وزیر اعظم نہیں بن سکتی. پہلے آپ الیکشن لڑیں گی، ہلکے میں بریانیاں اور قیمے والے نان کھلائیں گی، پھر آپ کسی مقام پر پہنچے گی. ایک لمبی کہانی ہے یہ باتوں کی حد تک تو چلے ٹھیک ہے، مگر اس کے لیے بھی بہت سرمایہ چاہیے. وہ ہمارا ہمسایہ ممالک کی ہے جس میں نے کہا یہ کمنٹ اگر جو ہے وہ ہمارے بڑے اعلیٰ افسران اور سرکاری لوگوں نے جو ہے وہ پڑھ لیا تو وہ میرے خلاف ہی ہو جائیں گے. پہلے اس کو تو سائڈ پہ کرو. دیکھیں پالیسیاں دور اندیش جو ہوتی ہیں نا اگر تو ملک ترقی کرتے ہیں، قومیں بنتی ہیں اور پوری دنیا میں ان کا ایک مقام بنتا ہے. لیکن جب آپ کے وزراء یہ سوچ لیں کہ ہمیں مالی فوائد ہونے چاہیے، ملک جائے بھاڑ میں، تو پھر یہ اس طرح کی پالیسیاں، اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں گی. پھر فائدہ کیا ہے جب ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے جو ہے؟ دیکھیں میں نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ اگر آپ نے سیاست کرنی ہے اور اگر آپ نے یہ چاہتے ہیں ملک کو قوم کی خدمت کرنا تو اپنی جیب سے کریں، آپ کی دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. مگر اگر آپ کہیں گے کہ عوام کا خون چوسنا ہے اور بینرز پہ خرچ کیے جاتے ہیں ووٹ لینے کے لیے، لوگوں کے لیے دیگیں کر لیے جاتے ہیں بعد میں، کسی غریب گھر میں راشن کا پہنچانے کا انتظام تو کبھی کسی نے نہیں کیا، کسی کا بجلی کا بل جمع کرانے کا انتظام تو کوئی نہیں کرتا، کسی کے بچوں کی فیسیں ہیں، کسی کے گھر کا کرایہ، یہ سب چیزیں تو کوئی کام نہیں کرتا. مطلب جو کرنے والے ہیں اور جو نہ کرنے والے کام ہے، آج بھی آپ دیکھ لیں کہیں کھانا بٹ رہا ہوگا تو اتنی لمبی لائن ہوگی کہ لوگ اتنا ٹائم لگا کے لائن میں دھوپ میں کھڑے ہوں گے اور وہ ایک تھوڑے سے چاول لینے کے لیے. دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب تک ہم ایک بطور قوم سامنے نہیں آئیں گے نا، جب تک ہم بطور قوم اپنے آپ کو نہیں منوائیں گے، ہمارے معاملات ایسے ہی چلیں گے. مطلب ہمیں حکمران جو بھی آتے ہیں وہ بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں اور بھیڑ بکریاں سمجھ کر ہی ہمارے اوپر فیصلے کیے جاتے ہیں. اب سرکاری اسکولوں میں پڑھنے والے جو بچے ہیں ان کا کیا مستقبل، آپ اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ بات پتہ کیا ہے، آپ ان کو کہا آپ نہیں دیکھ رہی کہ وہ موٹر میکینک بنیں گے، آپ نہیں دیکھ رہی کہ وہ کوئی فریج ایسیوں کا کام سیکھیں گے. اب وہ کیا کریں گے اس کے بعد؟ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور رستہ نہیں ہے. وہ یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ سرکاری اسکولوں سے 20 روپے والے اسکول سے اٹھیں گے اور 5000 والے اسکول میں ایڈمیشن لے لیں گے، ایسا تو نہیں ہوگا. جہاں پر بکس بھی خریدنی پڑے گی، یونیفارم بھی ان کی مرضی کا اور شوز بھی ان کی مرضی کے. بریک لینی ہے، بریک کا وقت ہو گیا ہے. کیا کریں کہ موضوع اتنا بڑا ہے کہ اس کے لیے یہ شاید وقت بہت کم ہے، لیکن ہماری جتنی وسعت ہے اور ہم جتنا بول سکتے ہیں اتنا اعلیٰ حکام تک اپنی آواز پہنچاتے ہیں. رسپانسبلٹی سمجھتے ہیں کہ جو سیٹ ہمیں ملی ہے اس سیٹ پر بیٹھنے کا فرض تو ادا کر دیں.
دنیا کے سامنے نہ صحیح مگر اللہ کے ہاں تو کوئی چھوٹی سی نیکی جو ہے وہ اپنی بلندی پا سکتی ہے. یہ صرف سوچ ہی جو ہے وہ آپ کو آپ کے راستے آسان کر دیتی ہے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتی ہے. اللہ کرے کہ میرے ملک کے حکمرانوں کو کوئی ہوش کے ناخون آ جائیں, لیکن ہے یہ آخری دور. اس آخری دور میں سچے اور کھرے لوگ پریشان اور جھوٹے لوگوں کا جو ہے وہ ایک معیار بلند ہوتا ہوا نظر آئے گا. یہ چیزیں پہلے ہی ہمیں جو ہے وہ بتا دی گئی ہیں, اس لیے ہم اس پر کچھ کر نہیں سکتے. اگر کوئی اعلیٰ حکام جو ہے وہ اپنے ایجوکیشن سسٹم کو جو ہے وہ بہتر بنانے کے لیے, اس پر کوئی بجٹ مختص کرنے کے لیے سٹیپ لیتا ہے تو ہم ضرور آپ کی تعریف میں پروگرام کریں گے, اگر آپ کو بچوں کے مستقبل کی فکر ہے تو. اور اگر نہیں ہے تو بھائی اپنے تمام محکمے, تمام ادارے, جتنے لوگ ہیں وہ سب فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے آگے پاکستان کو کیسے لے کے چلنا ہے. بریک کے فوری بعد جو ہے وہ ایک اور آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. میرے ساتھ رہیے گا.